Ladies and gentlemen, please be seated. We are about to begin our session. Asre Hazir ke Pashto Adab ka Manzar-e-Tama. Please switch off your mobile phones or put them on silent mode. There will be a question and answer session at the end of the discussion. For that, I would like to invite moderator Afra Siab Khatak Sahab, the respectable guest Waqar Ali Shah, Shahida Shah, and Iqbal Hussain Afkar. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, आप सबको इस सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। हम पश्तो के इस असर के आज के दौर के मंजरनामे पर नज़र डालेंगे। आपने मेरे पैनल के दोस्तों को देखा है और मेरी खुशकिस्मती है कि बड़े अच्छे पैनलिस्ट हमें मिले हैं और हमने आपस में बात की है, तो मुझे यकीन है कि आप जब इनकी बातें सुनेंगे तो आपको इस मंजरनामे के सारे पहलू नज़र आ जाएंगे। मेरे साथ पहले जो मुकर्रर हैं डॉक्टर वक़ार अली शाह, डॉक्टर सैयद वक़ार अली शाह, मौरख़ हैं, मुस्तनद मौरख़ हैं, माने हुए मौरख़ हैं। तारीख़ में उन्होंने PhD की हुई है, शोबे तारीख़ के चेयरपर्सन रहे हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, और इसके अलावा किताबें लिखी हैं बहुत सारी, और ख़ुसूसन की तारीख़ पर आज के दौर में यही मुस्तनद मौरख़ हैं। और इन्होंने अदब की तारीख़ पर भी किताबें लिखी हैं। गनी ख़ान की बारे में इनकी किताब को अभी रिकग्नाइज़ भी किया गया था अकेडमी ऑफ लेटर्स की तरफ से हाल ही में, क्योंकि उसमें उन्होंने ये बताया था कि गनी ख़ान कैसे गनी ख़ान बने। यानी गनी ख़ान को जिन हालात ने जन्म दिया उस पर उन्होंने बड़ी महारत से और एक उस्ताद की तरह रोशनी डाली है। और इनके अलावा ख़वातीन की कौमी तारीख़ में हिस्सा लेने पर किताबें हैं इनकी। तो ये हमारे साथ हैं आज, इनको हम सुनेंगे। शाहिदा शाह हमारी बहन यहाँ मौजूद हैं। ये ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए भी बड़ा काम किया है, सिविल सोसाइटी में बड़ा काम किया है इन्होंने, और शेर व अदब में भी इनकी दिलचस्पी है और इनका अपना कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे यकीन है कि ख़वातीन जो हैं वो भी पश्तो अदब का बहुत अहम हिस्सा हैं। और खुशकिस्मती हमारी ये कि 20वीं सदी से इस तरह की ख़वातीन हमारे यहाँ पैदा हुई जिन्होंने पश्तो अदब में अपना हिस्सा डाला। और ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में भी बहुत सारी बातें अदब में हमारे नसर और नज़म दोनों में हुई हैं, किताबें लिखी गई हैं, शेर लिखे गए हैं। पुख्तून रिसाला जो बादशाह ख़ान ने निकाला था उसमें बहुत सारा मवाद है। तो शाहिदा शाह साहब हमारे साथ हैं। हमारे इकबाल हुसैन अफ़कार साहब यहाँ पे मशहूर शायर हैं और यहाँ पे पश्तो लिटरेरी सोसाइटी इस्लामाबाद की कई साल से चलाते रहे हैं। यहाँ पर बड़ी महफिलें मुनक़िद करते रहे हैं शेर व अदब की, और पख्तूनख्वा के हर हिस्से में भी जाते हैं, यहाँ से हिस्सा लेते हैं। और एक तरह से पख्तूनख्वा में जो अदबी मंजर है उसका इंसाइक्लोपीडिया है, क्योंकि हर जगह पर इनकी नज़र है और ये वहाँ पे गए हैं। तो ये हमारे पैनलिस्ट हैं आज के। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारा मौजू जो है वो इस दौर में पश्तो अदब का मंजरनामा है। तो मैं शुरू में सिर्फ चंद नुकात बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में पेश करूंगा, क्योंकि ज़्यादा बातें हमारे पैनलिस्ट करेंगे।
میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ زبانیں ساری اچھی ہیں، انسانوں کی زبانیں ہیں اور ان میں پیار ہے، مٹھاس ہے، انسانیت ہے، اور یہ تو تنوع ہے، ڈائیورسٹی، یہ قوت ہے، طاقت ہے. ڈائیورسٹی کمزوری نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس طرح سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے یہ بات، ورنہ یہ ہے کہ جب ڈائیورسٹی کو آپ ریکگنائز کرتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس سے وحدت بڑھتی ہے، اتحاد بڑھتا ہے، قوت بڑھتی ہے، وہ قوت بن جاتی ہے. لیکن جب آپ اس کو سپریس کرتے ہیں، دباتے ہیں، اس کو نیگیٹیولی پرووک کرتے ہیں، تو اس سے پھر خلفشار پھیلتا ہے، انتشار پھیلتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ہے، اور ہم اسلام آباد کے لٹریری فیسٹیول کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج پشتو پر اس سیشن کا انعقاد کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور جو اس دھرتی کی زبانیں ہیں ساری، ان سب کے بارے میں اس طرح کی سیشن ہونے چاہیے. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کمزوری جو یہاں پہ نیشن بلڈنگ اور اسٹیٹ بلڈنگ کا پروجیکٹ ہے، اس میں بڑی کمزوری یہ ہے کہ ورٹیکلی چیزیں ہیں، یعنی اوپر سے لوگوں کے سروں پر ایک ٹوپی یعنی ٹھونس سے جا رہی ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں، وہ شاہد اللہ کے چوہوں کی ٹوپی کے بارے میں بات ہوتی ہے، پرووربیل. تو یہاں بھی ایسے ہے کہ ورٹیکل یعنی اوپر سے ایک جو اوور ڈوز آف ریلیجیوسٹی وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جو ورٹیکل کنیکشن ہے، جو افقی کنیکشن ہے، مثلا جو مختلف زبانیں یہاں کی، ان کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی خامی ہے، بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. میں پچھلے سال گیا تھا سندھ، حیدرآباد میں نے شیخ ایاز جو میلو جو سندھی مناتے ہیں اس میں میں نے حصہ لیا، اور بہت کچھ میں نے سیکھا اور سنا. اور دیکھیں نا، یہ عجیب و غریب بات ہے، یہاں پہ انگریز رہتے تھے، اور انگریزوں کے افسر جب وزیرستان میں پولیٹیکل ایجنٹ مقرر ہوتے تھے تو ان کو بتایا جاتا کہ وہ پشتو سیکھ لیں. اور ہمارے پاس پولیٹیکل ایجنٹوں کی، انگریز پولیٹیکل ایجنٹوں کی پشتو میں تحریریں ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. لیکن ہمارے ایک ملک میں رہنے والے جو ہیں ان کو میں نہیں سمجھتا کہ ایک دوسرے کی زبانیں ہمیں آتی ہیں. تو یہ جو اس طرح کے لٹریری فیسٹیول میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کمی تھوڑی سی دور ہو. پشتو ادب کے بارے میں تو ہمارے ساتھی روشنی ڈالیں گے. میں صرف 2-3 موٹی باتیں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. مثلا پشتو جو ہے یہ انڈو ایرین زبان ہے، ہند آریائی زبان ہے، اور یہ جو اریانہ تھا، اریانہ ویجا، اریانہ جو ہندو کش کی دونوں طرف تھا اور دریائے آمو کی دونوں طرف تھا. اس میں 4,500 اور 5,000 سال پہلے 2 بڑی زبانیں پیدا ہوئی، اوستا اور سنسکرت. سنسکرت ادھر ہندوستان کی طرف آئی، اوستا ایران کی طرف گئی. پشتو جو ہے یہ اوستا کی بیٹی ہے. بہت سارے اور درجنوں زبانیں اوستا کی بیٹیاں ہیں، لیکن پشتو بھی ہے اور فارسی بھی ہے. تو یہ ادھر سے آئی ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی چونکہ ہمارا جغرافیہ ایسے تھا کہ یہاں پر جنگیں بہت ہوئی ہیں. آپ صرف اگر چند نام لے لیں، سکندر اعظم آئے ہیں، چنگیز خان، تیمور، بابر، تو اورنگ اور فرنگ پتہ نہیں. تو یہاں پر جنگیں بہت ہوئی ہیں جس کی وجہ سے تباہی آئی ہے. اور ہمارے ہاں نہ آریانہ تہذیب کے ساتھ ہمارا تسلسل باقی رہا ہے، اور نہ جیسے ابھی گندھارا سیولائزیشن تھی. تو یہ ایک ہمارے تہذیبی حافظے میں کٹاؤ ہے، رپچرز ہیں. پشتو میں جسے شلون کہتے ہیں، رپچر، کٹاؤ. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اس لیے پشتو کے بارے میں اس طرح سے ریسرچ ابھی ہونی باقی ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھتی ہیں. لیکن پشتو نے ترقی کی ہے یہاں کی عوامی تحریکوں کے ساتھ. ویسے پشتو ادب کی لکھی ہوئی چیزیں عربی رسم الخط میں 12ویں صدی سے ہم ٹریس کر سکتے ہیں. 12ویں صدی سے پٹا خزانہ نامی کتاب میں اس کے حوالے ملتے ہیں. لیکن جو تحریکیں بڑی چلی ہیں 16ویں صدی میں پھر روشان کی تحریک، جس میں روشانی ایک مکتبہ فکر ہے پشتو شاعری میں پورا، روشانیوں کا، پھر روشان کی تحریک. 17ویں صدی میں خوشحال خان خٹک کی تحریک، جس نے بہت بڑے شاعری کے مکتب کو جنم دیا. بہت زیادہ شعراء کی تعداد ہے جو اس مقصد سے کا تعلق ہے. پھر 20ویں صدی میں جیسے ہم نے دیکھا باچا خان کی تحریک، خدائی خدمتگار، اور بڑی تحریک ہے جس کو ہمارے دوست اس پر روشنی ڈالیں گے. اور عبدالصمد خان اچکزئی صاحب کی تحریک جنوبی پختونخوا میں. ان تحریکوں نے بھی بہت ادب کو فروغ دیا، نثر میں بھی اور نظم میں بھی لوگوں نے لکھا. اور اس میں موجودہ ادبی منظرنامے کے بارے میں صرف یہ اتنا عرض کروں گا، اور اپنی باتیں پھر اس کے بعد ختم کروں گا. میں اتنا عرض کروں گا کہ پشتو ادب میں
20वीं सदी में जदीदियत और माबाद जदीदियत दोनों आई हैं। और हमारी जो जदीदियत है वो ज़ाहिर है कि जब हमारे यहाँ तालीम आई और मगरबी तालीम आई और बैनुल-अक़वामी तालीम आई, तो जदीद शायरी से जब लोगों ने राब्ता किया, अंग्रेज़ी से तर्जुमे हुए, दूसरी ज़ुबान से तर्जुमे हुए और हमारे लोग पढ़ने के लिए बाहर गए, तो जदीद अदब जो है उसका यहाँ हमने देखा। और 20वीं सदी के आखिर में फिर माबाद जदीदियत भी यहाँ पे पहुँची है। नई फॉर्म्स, नए अशकाल, नए जेनर पश्तो में आए हैं। हाइको को आप देख लें, आज़ाद नज़म या आज़ाद उसको देख लें, तो ये इस तरह की चीज़ें नज़म और गज़ल के अलावा आई हैं। तो ये चीज़ें आई हैं पश्तो में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ असल मसला ये कि शहर हमारे यहाँ छोटे रहे हैं। मतलब पेशावर और कोयटा शहर हैं काफ़ी वक्त से। पेशावर तो बहुत पुराना शहर है, जुनूबी एशिया के कदीम तरीन शहरों में है, लेकिन मसला ये था कि उस तरह का जदीद सनती शहर नहीं बन सका था। तो हमारे यहाँ अर्बन लाइफ उन मानों में नहीं आई थी। और हमारे शायरों ने जो जदीद शायरी लिखी है वो दूसरी वली खान गनी खान लंदन में रहे हैं, पेरिस में रहे हैं, दूसरी जगह में रहे हैं, तो उन्होंने शायरी की है जदीद। लेकिन हमारे यहाँ शायरी अक्सर जो है वो आपको देहाती और कबायली पस मंज़र की शायरी मिलेगी और नसर में भी ज़्यादातर उसका जिक्र होगा। अभी हाल ही में कुछ शायरों ने चीज़ें लिखी हैं, जदीद शायरी की है, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर जो लोग आए हैं शहरों में उनको हुजरे के ख़त्म होने का दुख है, या जिसको पश्तो में गुदर कहते हैं, गुदर, जहाँ से ख़वातीन पानी लाती थी, औरतें पानी लाती थी। तो वो एक तरह से एक सेग्रीगेटेड माशरे में गुदर की बड़ी अहमियत थी, क्योंकि ख़ातून को दूर से देखा जा सकता था, जो एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। तो उसके ख़त्म होने से गुदर के बारे में भी बहुत पश्तो में एक अलमिया शायरी आजकल हुई है कि गुदर किधर चला गया है, कहाँ चला गया है। और इसके अलावा हमारा जो उलसी अदब है, अवामी अदब है, उसका वो अभी बहुत पॉपुलर है। अगरचे आप लिखा हुआ अदब आ गया है, लेकिन ये भी मंजरनामे की खसूसियत है कि हमारा उलसी अदब, खसूसन टप्पा जो है या लंडय, ये बहुत पॉपुलर अभी तक। टप्पा जो है, टप्पा संस्कृत का लफ्ज़ है। टप्पा कहते हैं अंदरूनी सोज़ो गुदास को, कंटेम्पलेशन को टप्पा। तो ये और टप्पा जो है ये इसका ताल्लुक एरियन टाइम से बनता है। कहते हैं कि ये इस वाले टप्पे के बारे में मसलन एक डेनिश रिसर्चर ने लिखा है, उसकी किताब है, किताब का नाम है स्पुगमया क्रंग वहरा खीजा। ये एक पश्तो टप्पा है, स्पुगमया क्रंग वहरा खीजा जानान द गुलो लव कवि गुतेरी बिना। ये कहते हैं कि ये उस दौर का टप्पा है जब यहाँ एरियन तहजीब थी और एरियन रहते थे। तो एक फूल को काट कर उसको फर्मेंटेशन जो होती थी उससे ड्रिंक बनाई जाती थी, शरबत सूमा जिसे कहते थे। तो ये जो ये कहते हैं कि ये टप्पा उस वक्त का टप्पा है। तो ये लेकिन आज भी टप्पा जदीद टप्पे बन रहे हैं और बहुत पॉपुलर है आज के मंजरनामे में, उनकी अपनी जगह है। एक और मौजू जो आज के अदबी मंजरनामे में बहुत अहम है वो जंग का मौजू है। ये जो पिछले 45-50 साल से जंग हुई है अफ़गानिस्तान में और इधर भी पख्तूनख्वा में भी आई है, इसका बहुत असर है। और मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पश्तो जो नहीं बोलते उनके लिए उनको पता नहीं है कि पश्तो में कितना बड़ा अदब तख्लीक हुआ है। जंग के खिलाफ बड़ी शायरी हुई है। यानी एक हमारे एक मानागढ़ के एक शायर अकबर सियाल की किताब का नाम था वो जंग ने और उलगी, यानी वो जंग को आग में झोंकते हैं, जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। इस तरह से बहुत सारे अफगानिस्तान में भी यहाँ भी शायरों ने इस पर लिखा है, अफसाने इस पर लिखे गए हैं, तहरीरें इस पर लिखी गई हैं, मजमून इस पर लिखे गए हैं। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये भी है कि कुछ मिकदार में थोड़ी, लेकिन तशद्दुद के हक़ में भी कुछ लोगों ने लिखा है। ख़ुसूसन ये जो तालिबान की जंग है उनकी बाद नज़में हैं जो बग़ैर मौसीकी के वो सुनाते हैं, तो वो भी एक छोटा सा हिस्सा इस जंग के हवाले से है। तो मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता था कि ये आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ कि आज के क्या है। अलबत्ता ये कहने के बाद आखिर में मैं ये भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि हम जमहूरी पसंद लोग हैं। पश्तो के अलावा पख्तूनख्वा में कुछ और ज़ुबानें भी बोली जाती हैं, छोटी ज़ुबानें हैं, लेकिन वो हमारी ज़ुबानें हैं, हमारी धरती की ज़ुबानें हैं। इसलिए जब 2008 में
پختونخوا میں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت آئی، کولیشن حکومت آئی، تو اس وقت ہم نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ہم مادری زبانوں کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے۔ تو ہم نے یہ نہیں کیا کہ صرف پشتو کو ذریعہ تعلیم بنائیں، پشتو کو تو ہم ذریعہ تعلیم بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور زبانیں، مثلا ہند کو، سرائکی، کوہستانی اور چترالی یا کھوار بھی جسے کہتے ہیں، ان کو ہم نے تعلیم کا ذریعہ بنانے کے لیے قانون منظور کی، اور ان کی ترقی کے لیے ہم نے کتابیں دی۔ پھر وہ حکومت ختم ہو گئی، وہ سلسلہ رک گیا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ باچا خان نے ہمیں بتایا تھا کہ اس دھرتی کی ساری زبانیں ہماری زبانیں ہیں، اس لیے ہمیں ان پر بھی فخر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کا لٹریچر بھی ایسا ہی رچ ہوگا اور شیرین ہوگا جیسے پشتو کا ہے۔ میں ان باتوں پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ڈاکٹر وقار علی شاہ صاحب کو، جو 20ویں صدی میں پشتو کے ادب اور خصوصاً جدید ادب اور ہمارے رینیسانس پر احیاء علوم یا ہمارے احیاء تہذیب ہمارے ہاں جب ہو رہی تھی، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا بھی ہے، اور آج آپ سے اپنے خطاب میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر وقار علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کر سکے۔ خٹک صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ماڈریٹر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معزز صاحبان آئے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا ہے اور ہم لوگوں کو سننے کے لیے۔ تو یقیناً یہ باتیں تو آپ کے گھروں میں ہی ہوتی رہی، بچپن سے ہی سنتے رہے ہیں، تو صرف تھوڑا سا انہیں ہم نے ریمائنڈ کروانا ہے یا ریوائنڈ کروانا ہے، باقی آپ کو ان چیزوں کی تو کوئی وہ نہیں ہے۔ میری خواہش تھی کہ پشتونوں کے علاوہ پشتو نہ سمجھنے والے وہ لوگ یہاں پہ بڑی تعداد میں ہوتے، تاکہ یہی تو ہم آہنگی ہے اور یہی تو بہترین سمجھنے کا موقع ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم بھی اردو میں بول رہے ہیں۔ ورنہ مجھے جس طرح لگ رہا ہے کہ حال میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 90% تو پشتون ہیں، تو پشتونوں کو اردو میں سمجھانا یہ تو بڑی مذاق خیز سی بات ہے۔ خٹک صاحب سے تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہمارے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اردو والوں کے ساتھ تو اردو میں 2 گھنٹے کیا 4 گھنٹے بھی بول لوں گا، لیکن جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ سب ہماری اپنی زبان والے بیٹھے ہیں اور وہاں پہ ایک اور زبان بولنا تو تھوڑا سا مشکل سا ہے۔ بہرحال کوشش میری یہی ہوگی کہ زبان کی غلطی بھی نہ ہو، اور دوسرا کہ جو چیزیں ہیں وہ اتنے چھوٹے سے وقت میں سب کچھ کر سکوں۔ یہ اس طرح بات ہوگی کہ آپ لوگوں نے وہ متل تو پرانا سنا ہوگا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، تو میری بھی خواہش ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر لوں، کیونکہ جس طرح خٹک صاحب نے کہا ہے کہ 20ویں صدی جہاں پہ آپ احیاء کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پہ آپ خدائی خدمت گاروں کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پہ آپ پشتون افسانہ نگاری کا، ڈرامے کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ تو اتنی چیزیں ہیں کہ ہر چیز پہ گھنٹہ گھنٹہ آدمی اگر بولے تب بھی کم ہے۔ بہرحال میری کوشش خٹک صاحب یہ ہے کہ جو آپ نے ٹائم بتایا ہے اسی میں یہ سب چیزیں خٹک صاحب نے صبر اور اس کا تو ذکر کیا ہے، لیکن 19ویں صدی بالکل خواب خرگوش میں پڑے ہوئے تھے، اور لٹریچر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی قابل ذکر تصنیف پورے 100 سال میں آپ کو پشتونوں کے حوالے سے نہیں نظر آتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ خٹک صاحب نے جس طرح بتایا کہ 50 سال سے ہم حالت جنگ میں گزر رہے ہیں، تو یہ صرف 50 سال نہیں ہے، پوری 19ویں صدی 1809 سے لے کر 1901 تک، جب تک یہ صوبہ علیحدہ بنا نہیں تھا، پورا 100 سال ہی حالت جنگ سے گزر رہے تھے، اور جو آپ لوگوں نے جو مختلف قسم کے ٹرمز سنے ہیں یہ سب یہیں پہ تھے۔ سب دنیا کی سب سے بڑی جو تجربہ گاہ ہے وہ جس کو اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ کہا جاتا تھا، یا میں اس کو پشتون خطہ کہوں گا، یعنی جو گریٹ گیم ان سینٹرل ایشیا کا نام آپ سنتے ہیں، گریٹ گیم سینٹرل ایشیا میں نہیں کھیلی جا رہی تھی، وہ اس خطے میں کھیلی جا رہی تھی۔ اور خاص کر جب کافمین جو لیجنڈری روسی جنرل تھا، اس نے سمرقند، بخارا اور اس جگہوں پہ فتوحات شروع کی، تو انگریز وہ پینک ہی ہو گیا، اور انہوں نے بھی پھر یہاں پہ جو ان کی کوشش تھی وہ کرتے رہے۔ 1849 میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے پنجاب پہ قبضہ کر لیا، جو ان کی مقبوضات میں سب سے آخری حصہ تھا۔ تو جو فرنٹیئر ریجن تھا، فرنٹیئر کا علاقہ تھا، سکھوں کی عملداری میں جو علاقے تھے، ٹرائبل بیلٹ اس میں نہیں شامل،
وہ ایریا بھی سکھوں کی عملداری کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ آ گیا۔ 1849 سے 1901 تک جب صوبے کو اپنی الگ شناخت ملی، اس وقت تک اس پورے تقریباً 50 سال میں 62 جنگیں اس علاقے میں لڑی گئی، جس کا سب سے بڑا ایک وجہ تو ڈیورنڈ لائن بذات خود تھا۔ 12 نومبر 1893 کو ڈیورنڈ لائن کے نام سے پشتونوں کی ایک سیاسی تقسیم ہوئی، 3 حصوں میں پشتون تقسیم ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے ہم اس خطے میں امن لے آئیں گے، لیکن جنگوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ سیاسی طور پہ 3 حصوں میں، ایک افغانستان، دوسرا شمال آزاد قبائلی علاقہ، اور تیسرا انگریزوں کی عملداری میں آ گیا۔ تو اس کے بعد جب لارڈ کرزن یہاں پہ آیا، وہ اس علاقہ کا ایکسپرٹ تھا، تو اس نے یہی کیا کہ پنجاب سے 5 ضلع اور 5 پولیٹیکل ایجنسیز یہ علیحدہ کر کے 12 نومبر 1901 کو اس نے شمال مغربی سرحدی صوبے کے نام سے ایک الگ صوبہ بنا دیا۔ اس پہ کافی شور ہوا، لیکن وہ چونکہ ایکسپرٹ سمجھا جاتا تھا اور وائٹ ہال لندن میں اس کی سنی جاتی تھی، تو اس لیے اس کے اقدام کو کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ اس کے بعد سے یہ علاقہ جو تھا پہلے بھی اور اس کے بعد بھی خاص سلوک کا مستحق گردانا گیا۔ 1909 میں اصلاحات آئی باقی ہندوستان میں، 1919 میں پھر اصلاحات آئی، کبھی مورلیمنٹو ریفارمز آتے تھے، کبھی مونٹفورڈ ریفارمز آتے تھے، لیکن وہ سب ریفارمز ہر جگہ کو ملتے گئے۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ خاص علاقہ ڈکلیئر کر لیا گیا تھا، کیونکہ پہلے ان کو ڈر تھا کہ روس ہمیں کھا جائے گا، اور اسی روس کو ایک قسم کا کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ دفاعی ایریا کے طور پہ اس کو لیا۔ تعلیم کے لحاظ سے سارے ہندوستان کے جو 4 پسماندہ ترین علاقے تھے، شمال سرحدی صوبہ اس میں ایک شامل تھا۔ یعنی جو اس وقت کے سنسس رپورٹ ہیں، اس میں 1000 میں سے 25 میل جو تھے وہ خواندہ سمجھے جاتے تھے اور 10 خواتین خواندہ سمجھی جاتی تھی، لیکن خواندگی کا وہ جو تھا خواتین کا، وہ گلستان سعدی اور بستان سعدی کے علاوہ جنگ ناموں وغیرہ تک محدود تھا، اس کے علاوہ کوئی فارمل سکولنگ وغیرہ کا کنسیپٹ یہاں پہ نہیں تھا۔ ان حالت میں سیاسی سرگرمیوں کی بھی اجازت نہیں تھی، نہ سیاست تھی یہاں پہ، نہ تعلیم تھا، اور اس لیے تو آل انڈیا لیول پہ مولانا محمد علی جوہر وغیرہ نے اس جگہ کو سرزمین بے آئین کا نام دیا تھا، کہ یہاں پہ نہ کوئی آئین نہ کوئی قانون، اس طرح کا حالت جو تھی۔ یہ 1919 تک ہندوستان میں جو بھی تحریکیں اٹھتی گئیں، چاہے پان اسلامزم کے نام پہ تھی، خلافت موومنٹ تھی، ہجرت موومنٹ تھی، پشتونوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اسی امید پہ، اسی آسرے پہ کہ شاید ہماری بھی کوئی سنے گا، لیکن ان کی کسی نے نہیں سنی۔ اس کے بعد جو پشتون اصلاح کرنے والے لوگ تھے، سوشل ریفارمر تھے، انہوں نے یہی کہا کہ ہر وقت ہم ہندوستان کو کیوں دیکھتے ہیں، کیوں نہ اپنے اوپر کنسنٹریٹ کریں اور اپنے لیے ان مسائل کا حل نکالیں۔ اوپر افغانستان میں امان اللہ خان کی اصلاحات آ رہی تھی، اور ان اصلاحات میں تعلیمی اصلاحات پہ فوکس تھا اور خواتین کی تعلیم پہ فوکس تھا، تو انگریز اس سے ڈرتا تھا کہ اگر امان اللہ خان کی پاپولیرٹی کا یہی حال ہے تو کل وہی والے اصلاحات یہاں کے لوگ بھی مانیں گے۔ انہوں نے قسم قسم کے حربے استعمال کیے، امان اللہ خان کو تخت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ 2 جنوری 1929 کو امان اللہ خان افغانستان سے یہاں آیا، چمن کے راستے کوئٹہ پہنچا، پھر کوئٹہ سے بمبئی اور پھر اٹلی گیا، اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی واپس لائی گئی، وہ واپس نہیں آیا۔ اس کے جانے کے بعد ان لوگوں کو پھر خیال آیا کہ اب تک تو ہم اوپر دیکھتے رہے اصلاحات کے لیے، کیوں نہ خود کریں۔ ظلمو جرگہ کے نام سے سپٹمبر میں ایک تنظیم بنی، اس کے بعد 29 میں نومبر میں خدائی خدمتگار تحریک کے نام سے ایک اور تحریک بنی۔ فوکس سارا اصلاح کاموں پہ تھا۔ اس وقت تک سیاست اس طرح نہیں آئی تھی جس طرح پھر بعد میں آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1928 میں مئی 1928 میں پختون کے نام سے ایک ایکسکلوسیولی پشتوں کا ایک جرنل نکالا گیا، کیونکہ اب تک پختونوں کا، جس طرح میں نے کہا کہ یہاں تعلیم نہیں تھی، سیاست نہیں تھی، تو اخبار کہاں تھا؟ نیچے سے ہی جو اخبار آتے تھے، کامریڈ آتا تھا، پھر الہلال آتا تھا، پھر زمیندار آتا تھا مولانا ظفر علی خان کا، یہی سرکولیشن اسی کی ہوتی تھی، اور سول اور ملٹری گزٹ اور ٹریبیون، یہ 2 سرکاری اخبار تھے، یہی 4-5، اور وہ بھی چند تعلیم یافتہ اور جو پیسے والے لوگ تھے وہ خریدتے تھے۔ تو جب باچا خان اور ان کے جو دوست تھے انجمن اصلاح الافاغنہ کے، ان لوگوں نے آپس میں یہی مشورہ کیا کہ ہمیں اس پہ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے۔ مئی 1928 میں پہلا پختون جرنل نکلا ایکسکلوسیولی ان پشتو، اور اس میں جہاں پہ ایک انقلاب آ گیا، یہ جہاں پہ احیاء کی بات کی خٹک صاحب نے، تو وہ اس پشتون کے بعد سے ہو گیا۔
پہلے بھی 1921 سے لے کر 29 تک ظلمی و تلیدی یا اس طرح کا اور کوئی طرح آ جاتا تو وہ اس طرح پہ سالانہ مشاعرہ تو ہوتا، لیکن وہ فوکس اس طرح نہیں تھا جس طرح پختون کے بعد ہوا۔ پہلے والے دور میں پختون کے چند رسالے جو تھے وہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان، یہ ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ کابل میں جو اصلاحات ہوتی ہے، کابل میں جو تحریک ہوتی ہے، اس کا اثر پشاور میں ہوتا ہے اور پشاور والی چیزوں کا اثر کابل پہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم عرصے دراز سے یہ یہاں پہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بند کرو، اس کو بند کرو، اس کو بند کرو، یہ چیزیں بند ہو جائیں گی، یہ کبھی نہیں بند ہوتی۔ تو وہ اس طرح کی چیزیں جو تھی، آپ اگر پختون بھی دیکھیں تو پہلے 3-4 مہینے کے جو پختون تھے، افغانستان اس پہ چایا ہوا ہے، امان اللہ خان کے بیرون ملک جانے سے لے کر اصلاحات اور پھر تعلیم اور ہر چیز پہ جو تھا اسی پہ فوکس تھا، اور وہی، لیکن اس کے جو انٹرسٹنگ چیز تھی کہ کس طرح انہوں نے آرٹیکولیشن دی۔ باچا خان اور ان کے جو ساتھی تھے وہ پریکٹیکل لوگ تھے، وہ صرف تصوراتی خیالاتی باتیں نہیں کرتے تھے۔ وہ جو آرٹیکولیشن انہوں نے دی، خواتین کو کہا کہ تم بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہو، اور وہ سوسائٹی تب تک ترقی نہیں کر سکتی، کام تو شاہدہ بی بی کا ہے یہ کہے گی، لیکن ویسے ایک پہ انہوں نے کہا کہ جب تک تم لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کرو گے ان اے پراپر وے، تب تک ہم کیسے ترقی کریں گے۔ تو خواتین چونکہ ٹابوس تھا، ان پہ پردہ جو چھایا ہوا تھا اس کی وجہ سے، تو وہ انہوں نے کنٹریبیوٹ تو کیا، لیکن پہلے والے رسالوں میں انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، یوا خور، سمپلی ایک بہن، اسسٹر، اس نام سے۔ اس کے بعد تھوڑا سا جب مزید ان کو حوصلہ افزائی کی گئی تو یوا خور دے ادینے، یعنی سوابئی میں ہے ادینہ، تو اپنے گاؤں کا نام تو انہوں نے بتا دیا لیکن باقی نہیں بتایا۔ اس کے بعد ایک اور سٹیج پہ پھر ان کو انسسٹ کرتے رہے کہ اس طرح نہیں کام چلے گا، تمہیں کیوں تم نہیں لکھتی، اور انہوں نے بڑے اچھے اچھے موضوعات پہ لکھا، وہ اس کی طرف میں آؤں گا۔ اچھا، وہ اس کے بعد میم بھی سرو ڈیری مردان میں ہے، سرو ڈیرو وہاں کا، اس کا نام تھا مجیدہ بیگم، تو وہ پہلے اس کے نام کے میم بھی سرو ڈیرو۔ اچھا، اس کے بعد اس نے بڑا ایک 2 صفحے کا خط باچا خان کو لکھا اور اس میں کہا کہ تم لوگوں نے میرا نام چھاپا ہے، اب جب میں تندور پہ روٹیاں پکانے جاتی ہوں، خواتین مجھ سے پردہ کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ دیکھو کیا بے غیرت ہے کہ اس کا نام مردوں کو معلوم ہو گیا۔ تو باچا خان نے بڑے مدلل انداز میں اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا ایسی کوئی بری بات نہیں، اگر یہ بری بات ہوتی تو ہر جمعے کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور ان کی بیٹی کا نام، ہم ان کو درود سلام جب بیچتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں تو وہ ہم پھر نہ لیتے، تو کوئی بری بات نہیں۔ آرٹیکولیشن اتنی تھی کہ پھر آپ دیکھیں کہ پہلے دور میں ہمارے گاؤں کی تھی سیدہ بشرا بیگم، لیکن وہ سن بی بی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کے مضمون دیکھیں کہ جس طرح میں آج بھی حیران ہوں کہ اس کے ذہن میں کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیلنٹ دیا تھا، اور دوسرے سٹیج میں الف جان خٹکا وہ آ جاتی ہے۔ گروپنگ سسٹم جب ہے، کیبنٹ مشن پلان آیا، اس گروپنگ سسٹم پہ 1946 میں اس کی جو مدلل باس ہے وہ اگر آپ ان پختون رسالوں میں دیکھیں تو آج بھی حیران ہو جائیں گے۔ پھر جب اس کو ریلیٹ میں تھوڑا سا کروں گا آج کے موضوع کے ساتھ، انہوں نے کیا کام کیے، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ اب یہ وہ والا دور نہیں ہے کہ جب آپ گلندام اور وہ بارام، شہزادہ بارام اور گلندام خاپیرئی، یعنی ان لوگوں کی کہانیاں، پریوں اور دیووں کی کہانیاں صرف کہیں گے۔ اس سماجی جو مسئلے ہیں، جو ایشوز ہیں، جو تعلیم کا ایشو ہے، جو معاشرتی ہمارے ایشوز ہیں، اس پہ لکھیں، اس پہ کنٹریبیوٹ کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ سلسلہ وار 1930، 1931، 1932، ایک طرف تو یہ تحریک والے جو ہے آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں اتنے تشدد کے ساتھ، کانگریس کا ساتھ انہوں نے دیا ہے، لیکن اپنی آئیڈینٹی جو ہے، اپنا مخصوص جو ہے ان کا انداز، وہ تھرو آؤٹ رہا پورے 17 سال میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو لکھنے والوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو وہ خوک جوندن عبد الخالق خلیق کا ایک ڈرامہ تھا جو سٹیج بھی کیا گیا، اس میں اس نے ایک یوٹوپیا کی طرح ایک مستقبل کا ایک وہ خاکہ اس نے پیش کیا ہے کہ کس طرح وطن ہوگا جس میں نہ تربور ولی کے جھگڑے ہوں گے، نہ اس میں جھوٹ ہوگا، نہ اس میں ایک دوسرے کو لوگ قتل کریں گے، نہ مقدمے بازی کریں گے، اور خواتین کو ان کا حق باقاعدہ دیا جائے گا۔ اس طرح کے ڈرامے آگے۔ اس کے بعد شہیدہ سکینہ ایک اور زبردست ڈرامہ ہے جو اس وقت کے حساب سے میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ سماجی ایشوز کیسے ایبرپٹلی انہوں نے لکھا اس پہ اور اس کو امپلیمنٹ کیا۔ شہیدہ سکینہ ایک خاتون ہے،
باپ کے مرنے کے بعد اس کے بھائی جو ہے ویسے تو اس سے محبت کرتے تھے لیکن جائیداد میں اس کا حق نہیں مانتے. تو اس کو پہلے تو وہ جس طرح شرم ہوتی ہے خواتین میں وہ اسی طرح سر نیچے کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بھائی بس سب کچھ ان کا ہے, میرا تو حصہ ہی نہیں ہے تو میں کیوں. تو پھر وہ مولوی صاحب سے پھر گاؤں میں ایک خدائی خدمتگار بزرگ سے پوچھتی ہے تو وہ اسے پھر سمجھاتا ہے کہ جو تمہارا حق ہے جائیداد میں, جو تمہارا اسلام میں بھی ہے اور پختون معاشرے میں بھی ہے, اور یہ تمہارے بھائی جو ہے تو وہ تمہارا حق ہڑپ کرنا. تو وہ پورا ڈرامہ پھر اسی پہ ہے کہ وہ کس طرح اپنا حق لیتی ہے اور آخر میں بھائیوں کے ہاتھ ماری جاتی ہے لیکن اپنا حق لے کر مر جاتی ہے. تو اس کا نام ہی شہیدہ سکینہ ہے. اس کے بعد پھر دری یتیمان, اس طرح کے جو ڈرامے بھی اسٹیج بھی ہوئے, اور یہ سب ڈرامے اسٹیج بھی ہوتے رہے, یہ صرف کتابی شکل تک نہیں تھے. اور جس طرح میں نے کہا کہ وہ پریکٹیکل لوگ تھے, انہوں نے ثابت کر کے بھی دکھایا. تو وہ دری یتیمان اتنا زبردست قسم کا ڈرامہ انہوں نے اسٹیج کیا کہ وہ اس میں آڈینس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس نے بندوق ہاتھ میں اٹھائی اور آگے اور کہا کہ وہ تربور کہاں ہے جو ان پہ ظلم کر رہا ہے, دکھاؤ تاکہ میں اس کو مار دوں. یعنی اتنا وہ لوگوں کو کیپٹیویٹ کرتے تھے ان چیزوں کے ساتھ. اس چیز کو دیکھتے دیکھتے ایک بہت بڑی تعداد لکھنے والوں کی آ گئی, جس میں باچا خان خود بھی تھے. انہوں نے جو جیل پہ ان پہ ظلم ہوتا رہا, دشلے میں صدی تہذیب اور جیل خانے 20ویں صدی کی تہذیب اور جیل خانے کے نام سے کسوار انہوں نے چھاپا. پھر اور جو خدائی خدمتگار تھے ان کو کہا کہ جو جیلوں کی صورتحال ہے 1930 میں شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یہ انفارمیشن ہوگی کہ ہری پور کا جیل جو ہے نوٹوریس تھا. یہ ہری پور کا جیل خدائی خدمتگاروں کے لیے ہی بنا ہے. تو اس میں بہت سارے جو لوگ تھے پھر انہوں نے اپنی اپنی داستانیں شروع کر دی. تو یہ سب اس کا امپیکٹ جو روزانہ کے اس پہ ہے وہ دیکھا جانے لگا. پھر یہ صرف یہاں تک نہیں, ایک اور نام سامنے آتا ہے ماسٹر عبد الکریم, جو کہ آزاد ہائی اسکول عثمان زئی کے ہیڈ ماسٹر بھی تھے. انہوں نے بہت پراسر انداز میں وہ ڈرامے لکھے, جس میں ایک یتیم اختر, جس میں وہ بتاتا ہے کہ جو خان ہے جو معاشرے میں تقسیم تھی کہ خان اور اس کے جو دہقان ہے ان میں وہ فرق, اور اس کے متعلق وہ پھر بتاتا ہے کہ کس طرح خان کا نوکر جو ہے وہ مر جاتا ہے تو یتیموں پہ پھر کیا گزرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان لوگوں نے اس وقت کے جو جھوٹ موٹ کے عالم تھے, جھوٹ موٹ کے فتویٰ دینے والے تھے, ان کو بھی چیلنج کیا. وہ خدائی خدمتگار ماسٹر عبد الکریم کا ایک اور وہ ہے جس میں وہ یہ ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ مکہ مدینہ جانا, وہاں پہ حج کرنا, اس کا تو بہت بڑا ثواب ہے, لیکن اگر تم یہاں مخلوق خدا کی بھی خدمت کرو تو وہ بھی عین عبادت ہے. تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے وہ کی. اور اسی طرح غنی خان ایک اور جو بالکل ریگولر لکھنے والا ہے, ان کا نام آتا ہے, باچا خان کے بڑے بیٹے بھی تھے, شانتی نکیتن کے پڑھے ہوئے, اور پھر انگلینڈ امریکہ سب جگہ پہ رہے اور زبردست لکھنے والے. تو انہوں نے اس سٹیج میں پھر باقاعدہ طور پہ بچوں کے لیے ترانے بھی لکھے. وہ ترانے کئی آپ میں سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اس میں 2-3 تو بہت مشہور ہوئے. خوک دے ماتا ملک زما خوک د کل جہانا زبزم پا جنگ دا کام زچ شمزوان. بچہ کہتا ہے کہ میں جب بڑا ہوں گا تو میں جنگ پہ قوم کے جنگ کے لیے, قوم کے لیے لڑنے کے لیے اس لیے جاؤں گا کہ میرا ملک اور میرا قوم جو ہے وہ مجھے دل سے پیارا ہے. اور ایک اور اے زما وطنہ دلالون و خزانے زما استاہرہ درکی دی ترو نشان زما. تو یہ دو ان کے, اور ایک اور ان کا جو ہے 1942 14 اکتوبر 1942 کو جب میرویس ڈیرے میں باچا خان پہ تشدد کیا گیا, ان کی 2 پسلیاں توڑ دی گئیں, تو اس پہ وہ انہوں نے کہا ہے جنگ لدے منصور روان توپ و تفنگ نہ لری. منصور جو ہے وہ جنگ پہ جا رہا ہے, نہ اس کے پاس توپ ہے نہ اس کے پاس ٹینک ہے, لیکن پھر بھی اس کی طاقت دیکھو کہ برطانوی جیسی ایک عظیم الشان مملکت کو وہ لرزا رہا ہے. تو مطلب یہ سب کہنے کا یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ پریکٹیکل لوگ تھے, اور میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے اثر چھوڑا ہے اس کے بعد ہمارے جتنے بھی انقلابی شاعر ہیں ان سب نے, میرے پاس پختون کا ریکارڈ ہے تو خٹک صاحب کو پتہ ہے, میں نے تو اس پہ کام بھی کیا, ایک چھوٹی سی کتاب ابھی پبلش بھی کی ہے اسی پہ. اس میں یہ ہے اجمل خٹک, جو بعد میں آپ سب لوگ جانتے ہیں بہت بڑا انقلابی شاعر, وہ 1940 میں انہوں نے پہلے میرے پاس تھا, میں نے ان کو دیا ہے کہ یہ آپ کا وہ والا 1940 کا آپ کا وہ جو ہے جو پختون میں چھپا. اس کے بعد مہدی شاہ باچا, جن کے افسانے افکار صاحب کو پتہ ہوگا کہ افسانوں کی دنیا میں وہ تو بیتاج بادشاہ ہیں, اور انہوں نے جتنے انقلابی, تو یہ سب لوگ جو تھے یہ بچپن میں
اس میں خود پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا ہے, تاریخ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, آزادی کی جنگ انہوں نے دیکھی ہے, اور بعد میں وہی کنٹینویشن آتی رہی جو آپ کو کئی ادوار میں پھر نظر آتی ہے. اور کچھ اس میں سے ہم لوگ تو جب اس وقت کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہر پشتو شاعر جو ہے, ہر پشتون شاعر جو ہے وہ قومی تحریک میں کسی نہ کسی طرح اس نے کنٹریبیوشن کی ہے. اور میرے خیال میں ایک جو بڑے بڑے شعراء ہیں, میں ان کے نام اب کیا لوں گا, ایک مجھے نظر آتا ہے جو کہتا ہے, جو اس پہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے جواہر لال نہرو کو پتھر مارے تھے 1946 میں جب وہ آیا تھا. پشتو کے بہت بڑے شاعر ہیں, احترام کی وجہ سے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. ادروائز جتنے بھی آپ بڑے بڑے لکھنے والے, جتنے بھی بڑے بڑے شاعر دیکھتے ہیں تو یہ سب جو ہے اسی تحریک کی مرہون منت ہے, اور ان سب نے اپنا اپنا اثر کسی نہ کسی طرح تحریک پہ چھوڑا ہے. اور غنی خان کی تو میں بات ہی نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ تو جب جانے جاتے ہیں تو اس حوالے سے کہ باچا خان کے بڑے بیٹے ہیں, لیکن وہ صرف باچا خان کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ پشتون قوم کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. ان کی شاعری جو ہے آج نوجوان نسل میں میرے خیال میں جو سب سے مقبول ہے وہ غنی خان کی شاعری ہے جو سردار علی نے شروع کی. لیکن اب جس طرح خوشحال خان کی شاعری بہت مشکل شاعری ہے, خوشحال بابا کو صرف ناشناس صحیح طور پہ وہ کر سکتا تھا, باقی لوگوں کے لیے مشکل تھا, لیکن غنی خان پہ تو ہر کسی نے تباہ آزمائی کی ہے. اور میرے خیال میں مبالغہ نہیں ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ وہ اس صدی کا سب سے پشتوں کا بڑا شاعر ہے اور سب سے پاپولر شاعر ہے. تو اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور پھر بعد میں اگر کسی کا سوال ہے تو خٹک صاحب وقت دیں گے. اور بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ نے اچھا 20ویں صدی کا پس منظر بتایا اور اس کے اہم خصوصیات پر بھی روشنی ڈالی اور مرحلوں کی طرف آپ نے اشارے کیے. ظاہر ہے کہ اتنے مختصر وقت میں یہ بہت بڑا موضوع ہے, لیکن آپ نے اس میں اہم چیزوں پر روشنی ڈالی ہے. میں اب درخواست کرتا ہوں اپنی بہن شاہدہ شاہ سے وہ اپنا حصہ ڈالیں اور جدید پشتو ادب میں خواتین کے کردار کے بارے میں خصوصاً روشنی ڈالیں. جی تھینک یو سو شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور پختون قوم کو توجہ دی. میں تقریباً 10-12 سالوں سے ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہوں اور ایک فیمنسٹ لینس کے ساتھ. تو اس میں خیبر پختونخوا کی عورتوں کے لیے رائٹرز جو ہے تو وہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, تو ان کے لیے بھی کافی کام کر رہی ہوں. لیکن جو ان کی سچویشن ہے اس کو دیکھ کے مجھے دلچسپی میری بڑھتی گئی لٹریچر میں. اور آج میں آپ کے سامنے جو پشتو لٹریچر میں خواتین کا رول ہے تو ان کا ماضی, ان کا حال اور پھر ان کے مستقبل پہ ایک پریسائز روشنی ڈالوں گی. یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ لٹریچر ریویلز یور ہسٹری اینڈ یور کلچر. جس طرح ابھی ڈاکٹر وقار صاحب نے ایک پوری ہسٹری لٹریچر کے اس میں انہوں نے آپ کو کور کر کے دی, تو اسی طرح پشتون عورتیں ان کا جو لٹریچر میں جو رول ہے اس سے ہم سٹیپ وائز پشتون کلچر میں ان پہ جو گزری ہے اس کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. جس سے شروع میں جو پشتون عورتوں کی پوئٹری یا رائٹنگ یا غزلیں یا ٹپے تھے تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس زمانے میں لوگ ریولیوشن پہ واریئرس پہ تھی وہ, اور ایک موٹیویشنل ان میں سینٹیمنٹ تھا. وہ یعنی پیٹریارکی اس ٹائم بہت کم تھی. جب آپ دیکھیں خوشحال بابا کی وائف, ان کی پوئٹری دیکھیں, ان کی غزلیں دیکھیں, ان کی بیٹی ہے حافظہ حلیمہ خٹکہ, ان کی پوئٹری آپ دیکھیں تو وہ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے والد کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے کمپینینس کو موٹیویٹ کر رہی ہے جنگ کے لیے, لڑنے کے لیے, انقلاب کے لیے.
اسی طرح آہستہ آہستہ جب آپ آتے ہیں تو نازو ہے جو کہ ماں تھی میر وائس ہوتک کی، اور اس طرح ان کی بیٹی ہے. پھر اس طرح زرغونہ تھی جو کہ بیٹی تھی دین محمد کاکڑ کی، اور اس طرح رابعہ کلندرہ یہ ماضی کی رائٹرز ہیں، پوئٹس ہیں. آپ ان کی پوئٹری پڑھیں، ان پہ بہت بکس لکھی ہیں. ڈاکٹر وقار صاحب نے، ڈاکٹر سمینا افریدی نے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں کیا ٹرینڈز تھی. پھر اس طرح جو مذہبی ایک ٹچ تھا لٹریچر میں، تو وہ بھی پشتون عورتوں میں کافی تھا، جیسے نیک بختہ جو کہ شیخ الہ آباد ماموزے کی بیٹی تھی اور شیخ قدم کی وائف تھی. ان کی ایک بک ہے ارشاد الفقراء. تو یعنی اس زمانے میں جب تعلیم اتنا عام نہیں تھا، لیکن عورتیں لٹریچر میں بہت انٹرسٹ لیتی تھی. میری اپنی نانی کی جو امی تھی وہ اس زمانے میں خوابنامہ جو فارسی میں تھا ابن سیرین کا، تو اس نے ان کو پشتو میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کے کاپیز بنا کے سارے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. یعنی اس زمانے کی عورتوں میں شوق تھا لٹریچر کے ساتھ، ایک پیشن تھا، وہ دل سے شوق سے کام کرتی تھی. پھر اس طرح ہم آہستہ آہستہ آتے ہیں جو پارٹیشن کا ٹائم جو تھا، تو اس میں خدائی خدمتگار موومنٹ جو ہے تو اس نے بہت زور پکڑا تھا. تو جس طرح ڈاکٹر وقار نے ابھی شیئر کیا کہ میرے ہی گاؤں سے سین بے سیدہ بشرا بیگم، تو وہ اپنا نام چھپا کے رائٹنگ کرتی تھی اور انقلابی رائٹنگ کرتی تھی. اور میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ جب بادشاہ خان کو پتہ چلا کہ اس طرح ایک انقلابی شاعرہ ہے اور رائٹر ہے جو کہ گھر سے نہیں نکلتی، نام بھی نہیں بتاتی، تو وہ ان کے گاؤں گئے، ان کے گلی گئے اور ان کے گھر کے سامنے انہوں نے ان کو میسج بھیجا کہ میں تم کو صرف سلام کرنے آیا ہوں تاکہ تم کو انکریجمنٹ ہو اور تمہیں پتہ چلے کہ ہم سب تمہاری بہت قدر کرتے ہیں. تو خیر اس زمانے میں لوگ خوش نصیب تھے ان کے پاس اتنے اچھے لیڈرز تھے جو کہ ان کی قدر کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے. اس طرح سین بیبے نے بھی آہستہ آہستہ اپنا نام ایکسپوز کیا، سیدہ بشرا بیگم. پھر ثوابی سے تھی کانتا بیگم جو کہ مسلم لیگ سے تھی. انہوں نے پارٹیشن موومنٹ میں بہت ایکٹیو رول ادا کیا، رائٹنگز کی. پھر اس طرح الف جانا خٹکا جن کا ابھی 2019 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اکیڈمیکلی بھی پشتو عورتوں نے لٹریچر میں بہت ایکٹیو رول ادا کیا ہے. جس طرح ڈاکٹر ختیجہ فیروز ہے بنو سے، تو انہوں نے خوشحال بابا کی پوری لائف پہ، ان کی پوئٹری پہ ایک بہت اچھی تھیسز کی ہے اور بہت اچھی بکس لکھے ہیں. اس طرح ڈاکٹر انیتا اعظم ہے، تو ان کی رائٹنگز ہے کہ د پختو پا افسانوی ادب کے خضو السی مقام اور کردار، یعنی اسٹیٹس آف پشتون ویمن ان پشتو فکشنل لٹریچر. پھر اس طرح عصمت بی بی تھی جو کہ بہت بولڈ ٹاپکس پہ لکھتی تھی پختون عورتوں کے بارے میں. ڈاکٹر سمینا افریدی ہے جو کہ فاٹا سے ہے، اور انہوں نے ٹپا اور فوک لور پہ بہت اچھی ایک تھیسس بھی کی ہے، بہت اچھے آرٹیکلس لکھے ہیں اور بہت اچھا وہ لکھتی ہے. اس طرح اب جو ہے کرنٹلی اچھا جس طرح میں نے بتایا کہ لٹریچر کے ساتھ یو ایکسپلور دا ٹرینڈز آف گوئنگ آن کلچر اینڈ جو ان کا ایک وہ ہے کہ ان کے کیا ہسٹری ہے اور کیا کلچر ہے. تو شروع میں یہ انقلابی تھے، واریئرس تھے.
آہستہ آہستہ پھر یہ جس طرح پختون قوم ایک اکنامک ریسیشن میں جاتی گئی، اسی طرح ان کی رائٹنگز میں بھی آپ کو ایک نا امیدی، ایک درد، ایک مایوسی نظر آتی ہے۔ آج کل کے جو رائٹرز ہیں تو ان کی رائٹنگز میں آپ کو ایک دکھ ملتا ہے، ایک مایوسی ملتی ہے۔ وہ موسٹلی جو ہے تو زیتون بانو، پروفیسر سلما شاہین، لیکن زیتون بانو جو ہے تو ان کی کانسیپٹ کلیئرٹی زبردست ہے۔ ان کے جو فیمنسٹ کانسیپٹس ہے یا ویمن ایمپاورمنٹ کے یا جو عورتوں کے حقوق کے، اس طرح حسینہ گل تنہا جو ہے، کلثوم زیب ہے، ینگ رائٹرز میں پھر ذرا ایک موٹیویشن ہے، ایک ہوپ ہے آگے بڑھنے کی اور کچھ کر دکھانے کی، جو کہ بہت ایک پازیٹیو سائن ہے۔ جیسے نیلم آفریدی ہے، نیلم آرزو ہے، نازیہ دورانی ہے، کائنات اخونزئی ہے۔ اب مستقبل جو ہے ان کا وہ مجھے کمزور نظر آتا ہے، اور اس کے لیے حکومت کو بہت کام کرنا ہوگا۔ جس طرح میں پختونخوا کے کلچر ڈپارٹمنٹ میں گئی، ہر حکومت میں، چاہے وہ نیشنل پارٹی کی تھی یا پی ٹی آئی کی، پی پی جو بھی تھے، میں ان کے پاس گئی کہ عورتوں کے لیے ایک خاص ایک سینٹر بنا کے دے رائٹرز کے لیے، اور انہوں نے کافی اچھے اسٹیپس بھی لیے کہ پشاور میں ایک عورتوں کا پارک ہے، اس میں ایک لائبریری ہے، تو وہ ہم ان کو وقف کرتے ہیں، وہاں پہ آ کے بیٹھ کے ڈسکشن کرے، میٹنگز کرے، رائٹنگز کرے۔ اس طرح پاکستان ویمن فورم ہے، جو کہ جس کا خیبر پختونخوا کا پارٹ جو ہے وہ بہت ایکٹیولی پشتون ویمن رائٹرز کو جمع کرتا ہے، ان کو اپرچونیٹیز دیتا ہے، موٹیویشن دیتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہے۔ ہمیں حکومت کو، سول سوسائٹی کو، میڈیا کو چاہیے کرے کہ پختون رائٹرز، عورتیں جو ہے، مرد بھی آج کل کافی ڈپریشن میں ہے، ان کو توجہ دے اور ان کو اپرچونیٹیز دے۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ، آپ نے بھی بہت مختصر وقت میں بہت اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، اور یہ جو خواتین کا کنٹریبیوشن ہے، اور ان میں زیادہ تر ورکنگ کلاس، عام ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں جنہوں نے حصہ ڈالا ہے، یا زیادہ سے زیادہ مڈل کلاس عام طور پہ، لیکن ایسے مشکل حالات میں جہاں پیٹریارکی ہے، جہاں اور قسم کی پابندیاں ہیں، وہاں خواتین ہماری جو ہیں وہ پیچھے نہیں رہی ہیں، چاہے وہ آزادی کی جدوجہد ہو یا ادب میں کنٹریبیوشن ہو، انہوں نے اپنے وقت میں پورا حصہ ڈالا ہے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں اقبال حسین افکار صاحب سے، جنہوں نے پشتو سوسائٹی یا لٹریری سوسائٹی چلائی ہے، اور خود شعر بھی لکھتے ہیں، نثر بھی لکھتے ہیں پشتو میں، بڑا حصہ ہے ان کا، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ محترم خٹک صاحب۔ پہلے تو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس اور آپ سب خواتین و حضرات کا دل کے تہہ گہرائی سے شکریہ کہ آپ ہمارے عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے تشریف فرما ہیں۔ محترم خٹک صاحب نے مختصر الفاظ میں تو وہ عالم آدمی ہیں، ہم تو ان کے شاگردوں میں ہیں، طالب علموں میں ہیں۔ انہوں نے خوشحال اور پیر روخان اور خوشحال دور کو، اور پھر بعد میں ہمارے وقار علی شاہ صاحب نے خدائی خدمتگار تحریک، یہ تینوں ہمارے قومی تحریکیں تھے، اور ان تینوں تحریکوں نے پشتو ادب کو بہت کچھ دیا ہے۔ تو یہ 10-15 منٹ پہ اس کا احاطہ جو ہے بہت مشکل ہے۔ کالونی دور جو تھا، اس کے بعد جو پوسٹ کالونی دور آتا ہے، تو یہ رجحان جب بنتے ادبی، تو ادب و زندگی سے روشنی لیتے اور توانائی لیتے۔ ایک ماحول جب اس میں سیاسی اور سماجی، معاشرتی، تاریخی، پھر جغرافیات، یہ سب چیزیں اس پہ جو ہو ماحول میں، وہی ماحول ادب میں سمو جاتا ہے۔
تو پوسٹ کالونیل دور میں یہ بدقسمتی ہے کہ 1948 میں ایک جمہوری حکومت جو ہے وہ اس کو چلتا کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر بابڑا میں ایک بہت دلخراش واقعہ ہوا، اور اس کے تقریباً 75 سال 75 میں خٹک صاحب نے 45 صاحب کا ذکر کیا، یہ 50 سال بعد یہ باقی سال جو ہے تقریباً 1980 تک یہ بہت مشکل میں پختونوں نے گزارے ہیں، پختون شعراء نے، حالانکہ انہوں نے مزاحمت کی ہے، عملی طور پر کیا اور تخلیقات کے ذریعے بھی کیا ہے۔ ماں بعد جدیدیت جو ہے اور ماں بعد جدیدیت دور میں انہوں نے رومانی مزاحمتی تخلیق کیا ہوا ہے بہت بہترین، اور اس کے ہمارے جو پیرو ہے اجمل خٹک صاحب ہے، سب سے پہلے تو مخفی صاحب ہے، فضل محمود مخفی، اور سب سے پہلے جدید نظم انہوں نے لکھا ہے وہ فکری و معنوی حوالے سے، پھر اس کے بعد جو ہے عبد المالک فدا اور ساکی صاحب، عبدالاکبر خان، اور پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو اسلامیہ کالج بنتا ہے۔ اسلامیہ کالج جو ہے اس میں ہمارے تعلیم یافتہ فضل حق شہدا صاحب، میجر یونس خلیل، یہ شاعر تھے، اور اپنا ہمارے یہ چارسدے کا نام بھول گیا، ہمارے بہت معروف شاعر ہیں، غنی خان کے اس میں تھے جو ریڈیو پاکستان میں تھے، نہیں اچھا، یہ سب جو ہے رومانی شاعر تھے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے اجمل خٹک صاحب اور کلندر مومن، امیش خلیل، یہ اور بہت سارے ہمارے جو ہے یہ ترقی پسند شاعر تھے، اور انہوں نے وہی رومانی مزاحمتی انداز تھا، فکری و معنوی حوالے سے انہوں نے مزاحمت کی، اور اس کے بعد جو ہے اولسی ادبی جرگہ میں ہمارے صنوبر حسین کاکا جی، اور اس کے ساتھ جو اجمل خٹک تھے، میر مہدی شاہ باچا اور دیگر لطیف وہمی، اور اس کے ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ اس دور میں صنوبر حسین کاکا جی ترقی پسند تھا، اور اس کے حمزہ صاحب تھے میر حمزہ خان شینواری، وہ سیاسی طور پر مسلم لیگ ذہن کے تھے، دوست محمد خان کامل جو ہے وہ مسلم لیگ تھے، طاہر بخاری صاحب وہ جماعت اسلامی فکر کے آدمی، لیکن سب اکٹھے ہو کے اور انہوں نے اولسی ادبی جرگہ بنایا۔ اولسی ادبی جرگے نے پشتو ادب کو تنقید کے حوالے سے بہت کچھ دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مردان میں پختو ادبی جرگہ، نوشہرہ میں پختو ادبی جرگہ، یہ جرگے سب بن گئے، اور انہوں نے وہی تسلسل سے کہ ابھی تک ہمارے سارے پختون بیلٹ میں جس کو ہم جنوبی پختونخوا کوئٹہ بلوچستان میں جو ہے اس کو ہم جنوبی پختونخوا بولتے، جنوبی پختونخوا میں خان شہید نے رسالہ نکالا، جو کام باچا خان نے ادھر کیا ادھر اس نے وہ کام انہوں نے کیا، تعلیم تربیت کے لیے اور ادبی ایک بیانے کے لیے انہوں نے گلستان رسالہ نکالا، اور وہ سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔ تو موجودہ جو دور ہے وہ بھی بہت تکلیف دہ دور ہے گزشتہ 45 سالوں میں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پختون شعراء ان کی جدوجہد کے بدولت پشتو ادب جو ہے وہ ادب بھی تخلیق ہو رہا، معیاری ادب تخلیق ہو رہا۔ ابھی جو ہے فکشن بہت بہترین فکشن، افسانہ، ناول، اس میں پشتو بہت ترقی کر رہے ہیں، نئے نوجوان تعلیم یافتہ،
انہوں نے یہ جو ہمارے تنقیدی نظریے ہیں اس پر یہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس سے بعض نے ان پہ تنقید کی، اور اس سے ایک نیا جو ہے اپنا ایک وہ ایسا نظریہ ڈیولپ کیا ہے کتابی شکل میں۔ تو اس میں ہمارے خوش قسمتی سے ادھر تشریف فرما ہے ہمارے دوست عارف تبسم اور فیض الوہاب فیض، بنو کے جاوید احساس، ڈاکٹر ارمان، سمیع الدین ارمان، فیصل فاران، آفتاب گلبنڈ۔ پیچھے سے وہ مجھے بتا رہے کہ 5 منٹ رہ گئے، لیکن میرے وقت آگے جو ہے وہ بہرحال میں بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ بتاؤں کہ رجحانات جو ہے وہی رجحان ہے جو کل تھا۔ اس کے میں آپ کو مختصر 2 نظمیں، ایک نظم اور ایک غزل، وہ آپ کو سناؤں کہ کل جو تھا وہ کل کے تھے۔ ایک سیف الرحمن سلیم کا ہے اور ایک سعد اللہ جان بر کا۔ تو اس 2 سے آپ خود اندازہ جو ہے کر لیں گے کہ آج کا وہ رجحانات ادب کے حوالے سے وہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس کے کہ میری لٹی پٹی زندگی اور اس میں تیری نازوں پر پلی محبت، میری لٹی پٹی زندگی اور اس میں تیری نازوں پر پلی محبت، جیسے کسی نے تار تار پگڑی میں پھول اڑس دیا ہو، اور تیرے بنا من پیاسا رہتا ہے لیکن تجھے دیکھ کر تشنگی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کیسی تشنا کامی ہے، آخر کار دم نکل ہی جائے گا۔ محفل آرام میں اپنے دلزار کی حالت دیکھ رہا ہوں، جیسے ہنستے بنستے گاؤں میں کوئی خانہ ویراں ہو۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے یا ارباب اختیار کی تقسیم ہے، جڑی لگتی ہے تو کسی کے فصل سرسب و شاداب ہو جاتی ہے اور کوئی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ سعد اللہ جان برکے اور ہمارے محترم رواخات سیف الرحمن سلیم کا جو ہے ایک پنځه منټه بستا خبره شي. بیا دغه کې خیر دی. یو پکې دا لکه ایک یہ بھی ہے ہمارے سائل صاحب جو آج کا ہم کہتے ہیں کہ رجحانات خپل وطن کی جنگ را پسر دے دلتم زمرم حلتم زمرم. اپنی وطن میں جنگ جو ہے مجھ پہ توپا گیا ہے، ادھر بھی میں مر رہا ہوں ادھر بھی میں مر رہا ہوں. اور اس کا ایک اور شعر ہے کہ پردے ٹوپکتے پردے سنگر دے دلتم زمرم التم زمرم. یہ ایک ہے. اور دوسرے جی تیری جنت کی نعمتوں پر قربان، تیری جنت کی نعمتوں پر قربان، میں بھوکوں کو یہاں رو رہا ہوں. تیرے دوزخ کے سانپوں سے ہے توبہ،
जो आज दहा रहे यहाँ के रो रहा हूँ, यहाँ तो पेट का दोज़ख खाली है, अजमल खटक साहब का है। रो रहा हूँ, यहाँ तो पेट का दोज़ख खाली है, वहाँ ईंधन तेरी दोज़ख का बनना। यही भी कहा गए कसाब हमको, वहाँ खुराक भी सांपों का होना। सुरखरू हम ना सियारो हुए हैं, सुरखरू हम सियारो हुए हैं, न दीन के ही न दुनिया के रहे हैं। یرا ګوره با خبره داسې ده چې پښتو کې به وایو، خو ګوره زمونږ دغه چې کم دی نورو خلکو ته هم رسېدل پکار دي که نه. نو دې کې به لږ چیرې نو دغه کوه د فراغدلۍ نه به کار الو پوه شوې. به درته ووایو میں زلفوں کے بل بھول گیا ہوں، میں زلفوں کے بل بھول گیا ہوں، مجھے معلوم نہیں شباب کیا ہے، کیا چیز ہے، نغمہ کیا ہوتا ہے اور رباب کیا چیز ہے، میں کدا کیا ہے اور میں خوار کون ہے، مجھے یاد نہیں میرے وہ دوست کون تھے، اب مجھ سے میرے دل کی باتیں پوچھو، میرے ہونٹوں پر سوال کیا ہے یہ پوچھو، یہ سرائی ہٹایا جام انڈیل، ذرا حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر، میرے سامنے کسی کی لاش پڑی ہے اور تیرے سامنے تاش کے پتے بکھرے پڑے ہیں، تو فریادوں میں ترنم کی متلاشی ہے اور سکھ کے ہونٹوں پر تبسم دیکھنا چاہتے ہیں اور مجھ سے ننگے عوام لباس مانگتے ہیں، گرے ہوئے لوگ مجھ سے ہاتھ مانگتے ہیں، میرے ارد گرد یتیم بچے رو رہے ہیں، بھوکے اور قحط زدہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈیر شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ Thank you very much. We shall commence with the questions and answers. Please keep your questions short, precise, and refrain from making statement. Please raise your hand and the mic will be brought to you. Thank you. ڈاکٹر وقار علی شاہ صاحب سے ہے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ پشتو لٹریچر جو ہے زیادہ تر جنگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پشتو لٹریچر میں رومانٹسزم کا، اور اگر وہ دور گزرا ہے تو وہ کون سے ایج میں تھا، اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالی، اور پشتو لٹریچر کو آپ اس پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں اور اس اے آئی کے دور میں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی کیا اے آئی کی کیا تاثرات پشتو لٹریچر پر ہو سکتے ہیں؟ جہاں تک رومانٹسزم کی بات آتی ہے، روشانیہ تحریک، پوری روشانیہ تحریک جو ہے وہ اسی اس میں کیٹیگری میں ہم ڈال رہے ہیں رومانٹسزم میں، لیکن جس طرح میں نے کہا ہے کہ 17ویں صدی تک تو بڑا زرین دور رہا ہے، ہر طرح سے، لٹریچر کے حوالے سے یا مزاحمتی ادب کے حوالے سے۔ اس کی ری انٹرپریٹیشن جو ہوئی ہے، میرے اپنے اسٹوڈنٹس پشاور یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، اس نے اس پہ کام کیا ہے، تو وہ تو ساری کی ساری چیزیں اور تھیں اور ہمیں اور کچھ بتایا گیا تھا، تو اس کی وجہ سے کچھ آپ کو نہیں مل رہا ہے، صرف ایک وہ جنگ نامہ منگنامہ موجودہ حال کا اگر ملتا ہے یا، لیکن اس کے بعد ایک گیپ ہے، اس گیپ کو پھر 20th سینچری میں خدائی خدمتگار تحریک نے فل کیا ہے، اور اس میں تو میں نے کئی شعراء کی طرف تو میں نہیں گیا، لیکن شعراء کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے، محمد اکبر خادم سے شروع ہو جاتی ہے، فضل احمد غر، پھر امیر نواز خان جلیا، اور اسی طرح فدا، عبد المالک فدا،
عبد الاکبر خان اکبر خلیق سے، وہ بھی شعر بھی کہتے تھے اور ویسے بھی لکھتے تھے. اچھا، یہ آزاد اسکول کے جتنے بھی طالب علم ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد، تو انہوں نے ادھر تو تھوڑا بہت وہ تجربہ کیا ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا ہے کہ باچا خان بھی کہتے تھے ان کو شاعری زیادہ اچھی نہیں لگتی تھی. مخفی صاحب تو ان کے آئیڈیل تھے، لیکن اس کے بعد غنی خان نے جب لندن جا کر وہاں سے پختون رسالے میں شعر چھاپنا شروع کر دیے، بھیجنا شروع کر دیے کہ یہ چھاپیں، تو اس نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں وہاں اس کے لیے تو نہیں بھیجا ہے، ایسا نہ ہو کہ بس تم بھی سارا شاعری مائری میں اور جو چیزیں ہیں وہاں وہ کرو. اچھا، لیکن اس میں پھر جو پریکٹیکل چیزیں آ گئی تھی اس میں یہی تھا کہ بس حسن، یہ 6 فٹ کے انسان کی تم جو سارا دن ہرنی جیسی چال اور غزالی آنکھیں، ان سے ذرا نکل آؤ، جو پشتون قوم جو مسئلے فیس کر رہی ہے ان پہ ذرا لکھو. اور اس کو وہ اپریشیٹ کرتے تھے. تو اس وجہ سے مزاحمتی تحریک تھی، آکوپیشنل فورسز یہاں پہ تھی. پھر یہاں پہ ان کو کئی محاذ پہ خدائی خدمتگاروں کو لڑنا پڑ رہا تھا. کئی مطلب مذہب والا وہ تو ان کا بڑا سیکیور تھا، کیونکہ جمعیت علماء ہند کے بہت سارے علماء تھے اور پارٹ اینڈ پارسل آف تھی خدائی خدمتگار موومنٹ. اور مولانا محمد اسرائیل تورو مولانا سے یہ سب جتنے بھی بڑے بڑے آپ نام لکھتے ہیں تو یہ سب فارغ التحصیل. تو وہ ان کا، لیکن جو ان کو وہ خاص کر جو فتوے متوے مسلم لیگ والے مولوی لگا رہے تھے، مولوی ان کے پاس اتنے تو نہیں تھے، انڈیا سے ڈاؤن کنٹری سے جو آتے تھے وہ لگاتے تھے کہ تم واردہ کو کیوں فالو کر رہے. اور مولانا ظفر علی خان کا بھی آ جاتا تھا کہ یہ تم نے مدینہ کو چھوڑ کر گجرات کا رخ کر لیا، یہ وہ. تو وہ بھی ان کو کاؤنٹر کرنا پڑ رہا تھا. تو وہ وجہ ان کو صرف یہی نظر آتی تھی کہ جو عملی طور پہ جو جدوجہد ہو سکتی ہے اس کی باتیں کرو. اور اس وجہ سے 45 اور 47 والا جو 2 سال ہیں، بہت سارے کم لوگ اس سے واقف ہیں، بہت سارے لوگ اس سے واقف بھی نہیں، کہ وہ 6-7 مہینے جب فسادات ہوئے، کمیونل رائٹس ہوئی بنگال بہار میں، سب لوگ جاتے جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ فوٹو سیشن ہوتے ہیں. صداقت آشرم پٹنہ میں فوٹو سیشن ہوتے تھے، لوگ جاتے تھے کہ یہ ظلم ہوا ہے، تصویریں لیتے تھے. باچا خان واحد آدمی تھے جس نے 6 مہینے فساد زدہ علاقہ میں گزارا، اور ایسے ایسے گاؤں میں گئے جہاں پہ ہندوستانی رہنماؤں کو بھی جانے کی توفیق نہیں ہوئی. اس کی ساری تفصیلات مجھے ملی ہیں، اور انشاءاللہ میرا اپنا ارادہ ہے کہ اس کے حوالے سے وہ کروں. یہاں مسلم لیگ نے ان کے خلاف تاریخ شروع کر دی تھی کانگریس حکومت کے خلاف. ڈاکٹر خان صاحب نے ان کو کہا کہ واپس آ جاؤ، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، وہاں تم لوگ کافی ہو، مسلم لیگ اتنے زورور نہیں ہے کہ وہ تمہیں. اور میں نے یہاں تو اتنے، جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ 18ویں صدی، 19ویں صدی، 20ویں صدی اور 21ویں صدی پشتونوں کو اتنے زیادہ مسئلے ہیں نا کہ کوئی اس طرح کا جو نرپس دے آلالے دو دے پا رہی وہ والا ہم پہ فٹ ہو رہا ہے کہ ہم نرپس ہیں، نر بکرا ہیں اور حلالے کے لیے تیار ہے. ہر گند جو ہے وہ پشتون خطے میں ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں 45 سال سے افغان جہاد میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. یہی حال 42 میں سر جارج کننگم ایک رپورٹ لکھ رہا تھا، اس کی ڈائریز میں ہے، میں نے خود پڑھا ہے. یہ جنگ عظیم میں یہ ایک نئی توپ استعمال کرنا چاہتے تھے، 2 انچز ہاوٹزر، جو بعد میں بڑی سوفسٹیکیٹڈ ویپن تھا. وہ 2 انچز ہاوٹزر وزیرستان میں انہوں نے آزمانی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے کہہ تو دیا تھا کہ نکل جاؤ، لیکن کوئی نہیں نکلا. تو جو لائیو ایمونیشن وہ دیکھتے تھے یہاں پہ دیکھتے تھے. 42 میں بھی یہ مسئلہ ہے. افغانستان میں کیا نہیں ہوا؟ مدر آف آل بمز، تورا بورا میں وہ بم استعمال کیا گیا، اسکڈ میزائل یہاں پہ استعمال کیا گیا، اسٹنگر میزائل یہاں پہ استعمال کیا گیا. تو پشتونوں کو تو ان چیزوں سے کوئی فرصت ملے گی تو تم پھر اور کسی سمت میں جاؤ گے. تو جو مزاحمتی ادب ہے اس میں تو ہم بڑے رچ ہیں، اور باقی چیزوں میں رحمان بابا کو چھوڑا ہوا ہے، امیر حمزہ خان کو چھوڑا ہوا ہے، شنواری کو، بس وہ کافی ہے رومانٹسزم میں. اور جو جس چیزوں کو ہم فیس کر رہے ہیں اس پہ آؤ. مطلب میں تو یہ میری ذاتی اوپینین ہے. بہرحال تو وقت نہیں تھا ان چیزوں کے لیے، وقت نہیں تھا، کیونکہ جدوجہد آزادی تھی اور پشتون منافق نہیں ہے. اگر باچا خان اور خدائی خدمتگاروں نے کانگریس کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو دیکھو پورے ہندوستان کی قربانیاں دیکھو اور شمال مغربی سرحدی صوبے کی قربانیاں دیکھو. جلیانوالہ باغ 400 لوگ مرے، وہ تو ہر کسی کی لپ پہ ہے، لوگوں کو نام تک بھی یاد ہے ہندوستان میں. کساخانی بازار 23 اپریل 1930، 257 نام میرے پاس ہیں جن لوگوں کو مارا گیا، ایک دن میں شہید ہوئے. تینوں کمیونٹیز تھی، سکھ بھی تھے اس میں، مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے. کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ کساخانی بازار میں اتنے لوگ مارے گئے؟
क्योंकि हमारी जो हिस्टोरियोग्राफी है उसका हिस्सा नहीं है खुदाई खिदमतगार, तो उनकी जो कुर्बानी, ये सिर्फ एक किस्सा खानी तक महदूद नहीं था। उसके बाद बनू, फिर कुहाट, टकर, उतमानजई, कहाँ फिर सखानी का दूसरा वाक़या। लेकिन हमारी तारीख़ की किताबों में बदकिस्मती से, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालिफत की थी और अपने उसूल थे, उन उसूलों को उन्होंने फॉलो किया। वो मुनाफिक नहीं थे कि 15 अगस्त को पाकिस्तान बना और 16 अगस्त को वो कह रहे थे कि नहीं हमने नहीं की। उन्होंने कहा है, बादशाह खान की 5 मार्च की तकरीर है असम्बली में, उसने कहा है कि कल तक हमने भरपूर मुखालिफत की, हमारा अपना उसूल मौक़िफ़ था और आज हम पाकिस्तान के वफादार हैं, जो नहीं माना गया। फिर भी ये अफकार साहब ने जो जिक्र किया, बाबड़ा वाक़या का जिक्र कर रहा है, कयूम खानी में बाबड़ा वाक़या हुआ है, तो वो हम लोग और किसी चीज़ की तरफ जा ही नहीं सकते मुज़ाहिमती अदब के। जी, मेरा सवाल खटक साहब से है कि एक तासुर ये है कि जो अदब है वो एक रेजिलियंस पैदा करता है इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, तो पश्तून अदब के हवाले से या शायरों के हवाले से या उनके काम के हवाले से वो रेजिलियंस नज़र नहीं आया गुज़िस्ता 40-50 साल में। ये एक तासुर है। एक दूसरा ये है कि जो पश्तून अदब में, लिटरेचर में एक बहुत बड़ा मजहबी लिटरेचर है इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि अगर आप सिर्फ पेशावर में जाएँ तो क़िस्सा ख़वानी में अगर आम अदब की 10 दुकानें हैं तो मजहबी लिटरेचर एक प्रोड्यूस जो हो रहा है उसकी 90 दुकानें हैं। मतलब 10 और 90 का एक फ़र्क है। यहाँ ये इंक्लूजन नहीं हो रही है, यानी 2 अलग अलग स्ट्रीम्स पे चल रहे हैं। जबकि उर्दू अदब में हमने देखा कि मौलाना आज़ाद और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, यानी मजहबी लिटरेचर में या उर्दू लिटरेचर में उस दोनों को एक साथ कबूल किया गया, जबकि हमारे यहाँ 1-2 बिल्कुल अलग अलग स्ट्रीम्स में चल रहे हैं और उनमें हम आहंगी की, बाहमी मुकालमे की और बाहमी इस्तिफ़ादे की कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इन दोनों पे आपकी ओपिनियन चाहिए। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपका अब मैं समझ गया हूँ कि आपका सवाल क्या था। मेरी गुजारिश ये है कि पश्तून जो है तकरीबन 1300 साल से मुसलमान हैं। यहाँ इस्लाम पहले से आना शुरू हुआ, लेकिन जब महमूद गज़नवी ने इस इलाके को फ़तह किया तो ये पूरी आबादी मुसलमान बन गई। लेकिन मुश्किल ये है कि पश्तूनों का जो जज्बा है इस्लाम के लिए, उससे लोगों ने फ़ायदे उठाए हैं। हिंदुस्तान पर हमेशा जो हमले करते थे वो हमेशा पश्तूनों को अपने साथ लश्कर में ले जाते थे, लड़ाते थे वगैरह। और 20वीं सदी में ये जो कुछ आप देख रहे हैं, ये जो आप फरमा रहे हैं, ये असल में जो हमारे हालात हैं, जो बड़ी ताकतों की जंगें थी, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया, ये इलाका ऐसे था कि ये रूस की सल्तनत के करीब था। यानी एक तरफ अंग्रेज़ थे हिंदुस्तान में और दूसरी तरफ ज़ार रूस था। फिर सोवियत यूनियन बना, इनकलाब के बाद रूस में सोवियत यूनियन बन गया और अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी हो गई। तो ये जो सारा सिलसिला था, ये 1945 जब जर्मनी जंग में शिकस्त खा गया तो विंस्टन चर्चिल ने पूछा कि अगला दुश्मन कौन है। उसको बताया गया कि अगला दुश्मन सोवियत यूनियन है। उसने कहा इसके लिए सियासी इस्लाम को हमें इस्तेमाल करना होगा। ये चर्चिल ने कहा, विंस्टन चर्चिल ने। तो उसके बाद ये पॉलिसी मुसलसल चली आ रही है। आपने देखा कि 1980 के बाद जब अफ़गानिस्तान में जंग हुई तो उसके लिए यहाँ पूरा, यानी पश्तूनों को ये बनाना चाहते थे, इस जंग का ईंधन बनाना चाहते थे। इसके लिए इनमें एक तरह से इंतहा पसंदी काश्त की गई। ये इंतहा पसंदी हमारे माशरे की पैदावार नहीं थी, लेकिन इसको डॉलरों के ज़रिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया। आपने देखा, यानी दीनी मदरसे हमेशा थे हमारे, हाँ दीनी मदरसे पुराने थे हमेशा, लेकिन उन दीनी मदरसों में सिर्फ दीन पढ़ाया जाता था। ये जो जंग वाले चीज़ें हैं, ये 1980 के बाद आई हैं, वरना पहले जो हमारे मदरसे थे ये सेंट्रल एशिया के मदरसे थे जिसमें साइंस भी थी। अब देखिए ना, इब्न सीना भी मदरसे में था, अब देखिए फ़ाराबी भी मदरसे में था, फ़िलासफ़र।
تو لیکن یہ جو ابھی مدرسے آپ بنے ہیں، اب دیکھیں نا، طالب تو طالب علم کو کہتے ہیں، جو اچھی بات ہے، طالب علم، لیکن اب طالب کے معنی بدل گئے ہیں. طالب اس کو کہتے ہیں جو راکٹ لانچر چلا سکتا ہو، اسلحے چلا سکتا ہو وغیرہ. تو یہ ایک طرح سے انجیکٹ کی گئی ہے ہماری باڈی پالیٹکس میں اور ہمارے باڈی کلچر میں انجیکٹ کی گئی ہے. میں پشاور میں نے دیکھا ہے، میں پشاور میں 1971 سے پشاور یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا. میں نے دیکھا ہے پہلے کتابیں چھپی افغان مجاہدین کے لیے جہاد، پھر طالبان کے لیے چھپی، اب داعش کے لیے چھپ رہی ہیں. یہ دیکھیں نا، اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس میں. تو یہ جو کتابیں چھپی یہ مقامی اس کی پیداوار نہیں ہے، یہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن ہمارے لوگ، جیسے میں نے عرض کیا، اب بھی امن چاہتے ہیں، اور اب بھی اپنے سنا کتابیں، شاعری ہماری جو ہے مین سٹریم شاعری 80% شاعری جنگ کے خلاف ہوئی ہے. 8-10% ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے. تو اب بھی لوگوں میں جذبہ، یہ جو اب دیکھ رہے ہیں بنو میں لوگ نکلے، سوات میں لوگ نکلے، تو لوگ اب بھی امن چاہتے ہیں. ہمارے لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. تو پہلی بات یہ افغانستان کا اور یہاں کا جو آپ کا سوال تھا اس کے بارے میں میرا یہ ہے کہ افغانستان میں اگرچہ پشتونوں کی آبادی یہاں بہت زیادہ ہے، پاکستان میں 60 ملین سے زیادہ پشتون رہتے ہیں. پشتو پاکستان کی دوسری بڑی زبان ہے. پنجابی سب سے زیادہ ہے، پنجابی کے بعد دوسری بڑی زبان پشتو ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پشتو کو اسٹیٹ کی پیٹرنیج یا سرپرستی حاصل نہیں ہے، پشتو ذریعہ تعلیم نہیں ہے، پشتو میں میڈیا نہیں ہے. افغانستان میں اس سے کم آبادی ہے پشتونوں کی، لیکن وہاں پہ اسٹیٹ جو ہے اس کی پیچھے کھڑی ہے. اس لیے افغانستان میں پشتو میں سائنس ہے، وہاں پر میڈیکل کالج میں اور انجینئرنگ کالج پشتو میں لوگ پڑھتے ہیں. اور ہزاروں کتابیں، یہ 20 سال جو افغانستان میں رہے ہیں اس میں ہزاروں کتابیں پشتو میں چھپی ہیں. تو وہاں تھوڑی سی پشتو میں، یہاں پہ پشتو ادب نے زیادہ ترقی کی ہے، وہاں پشتو علوم نے زیادہ ترقی کی ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر افغان مہاجرین کے آنے سے تھوڑا سا ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں بھی مدد ملی ہے، جاننے میں بھی مدد ملی ہے. Due to time constraint, this will be the last question, please. Thank you. میرا نام کامریڈ بابا جان ہے، گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے، ایک سیاسی کارکن ہوں عدنان صاحب. میرا پورا فورم سے سوال ہے. باچا خان بابا عدم تشدد کے پیمبر تھے، اور جبکہ دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا اور بہت علاقے اس نے فتح کیے. ایک یہ بات ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، تو ایک طرف عدم تشدد بھی ہے، ایک طرف پھر جنگ میں حصہ لیتے ہیں. دوسرا سوال، پختونخوا کے اندر اس وقت اور بہت عرصے سے بڑی تحریکیں چل رہی ہیں. ابھی بھی نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے، ادھر سے پریس کلب سے اٹھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا. منظور اور ہمارے افراسیاب خٹک میں علی جیل میں ہے. لیکن اتنی تحریک چلنے کے باوجود بہت کم خواتین ہمیں نظر آتی ہیں جو تحریک کے حصہ ہیں، اور خواتین 50% سے زائد ہیں. ان کو گروہ میں مقید رکھ کے کیسے پشتون سماج آگے بڑھ سکتا ہے؟ بہت شکریہ. Please question repeat کر دیں. Thank you. سیاست کرتے تھے، دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا اور جنگ میں جا کے آگے فتوحات بھی کی. برطانوی جو ہے کے ساتھ مل کر جنگ میں حصہ لیا. کیسے ہو رہا یہ؟ میں نے اس طرح ہے کہ میری پی ایچ ڈی فرنٹیئر پالیٹکس اور خدائی خدمتگار پہ فوکس ہے. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ کا یہ سورس کیا ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ میں حصہ لیا. ایک مثال میں صرف آپ کو 1939 کی دوں گا، کیونکہ گھنٹوں میں اس پہ بول سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ وقت اتنا نہیں ہے. اس طرح ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم کا اعلان ہوا، ہندوستان کے وائسرائے نے ڈکلیئر کر لیا، لارڈ لنت کو وائسرائے تھا
کہ انڈیا بھی انگریز کی طرف سے جرمن کے خلاف جنگ کر رہا ہے. تو اس پہ چونکہ کانگریس کی 11 صوبوں میں سے 7 صوبوں میں کانگریس کی حکومت تھی, ان کو لگا کہ ہمیں کنسلٹ نہیں کیا گیا, ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. انہوں نے منسٹریوں کو کہا کہ ریزائن دو, سب نے ریزائن دے دیا, جس میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت بھی تھی. اس کے بعد اس کو احساس ہوا لارڈ لیڈتگو کو کہ میں نے غلطی کی, کیونکہ کانگریس کے بغیر ہندوستان سے وہ کیسے مدد لے سکتے تھے. اس نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا. سب سے پہلی ملاقات گاندھی جی, سردار جواہر لال اور راجندر پرساد سے کی. اس کے بعد قائد اعظم جناح سے ملاقات کی. اچھا, جب ان سے ملاقات کی تو ان کو کہا ہے کہ ہمیں جنگ میں امداد دو. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپس میں مشورہ کریں گے. تو 2 پونا آفر اسے کہتے ہیں, پونا میں ایک اجلاس ہوا جس میں انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. باچا خان جو تھے وہ ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے, سب بیٹھے ہوئے تھے, سب کا موڈ تھا کہ جنگ میں ہم امداد دیں اور ان سے لکھ کے لیں کہ جنگ کے خاتمے پہ آپ نے ہندوستان کو آزادی دینی ہے. اسے کنڈیشنل وار آفر کہا جاتا ہے. باچا خان بالکل چپ تھے, وہ نہیں بول رہے تھے. گاندھی جی بڑے سیانے تھے, انہوں نے تھوڑی دیر بعد میں کہا کہ بادشاہ خان آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں. تو بادشاہ خان نے جواب میں کہا کہ میں بڑی مشکل سے پشتونوں کے گھر گھر گیا ہوں اور ان کو کہا ہے کہ تشدد میں تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہے. بندوق ان سے بڑی مشکل سے میں نے رکوائی ہے, کیونکہ اس بندوق نے ہمارے گھروں کو تباہ کیا تھا. اب آپ جس طرح بات کر رہے ہیں وہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. ہم بڑے سادہ لوگ ہیں, ہم نے عدم تشدد کو عقیدے کے طور پہ قبول کر لیا ہے. میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ان کے گھروں میں جاؤں, ان کو کہوں کہ آج نازیزم اور فاشزم کو تباہ کرنے کے لیے آپ بندوق اٹھائیں, اور کل پھر میں انہیں کہوں گا کہ نہیں آپ پھر بندوق رکھیں. نہیں, یہ نہیں ہوگا. میرے لیے اس موقع پہ یہی ہے کہ میں ریزائن دے دوں. انہوں نے ریزائن دیا جو فوراً منظور کیا گیا. ادروائز اس کے لیے ایک بہت بڑا پروسیس تھا, 15 کمیٹیوں سے جانا تھا, لیکن موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں گوارا کیا. اور باچا خان کا اچھا, اس کے بعد 3 مہینے بعد ان کو پتا چلا کہ ہم اور انگریز ساتھ نہیں چل سکتے. رام گڑھ اجلاس ہوا اور اس میں انہوں نے پھر وہی وار پات والا تھا, تو پھر جواہر لال نے باچا خان کو خط لکھا کہ آپ کی بات صحیح تھی, ہم آپ کے راستے پہ آ گئے, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. اس کا ذکر گاندھی جی نے اس وقت اپنا جو وہ نکالتا تھا ہندوستان ٹائم, اس پہ لکھا ہے خان صاحب اہمسا, یہ ہے. اور انہوں نے 12 جون 1947 کو جواہر لال کو ایک 4 صفحے کا خط لکھا ہے. اس میں انہوں نے پھر اس کا ذکر دوبارہ کیا ہے, اور اس میں کہا ہے کہ جب 1939 میں طوفان آیا اور سب کے قدم لڑکڑا گئے, انگریزی میں ہے تو جو ان کا میں ان کے الفاظ دوہرا رہا ہوں, ون مین بادشاہ خان stood firm like a rock. ایک آدمی اس طوفان میں کہتا ہے کہ میرے بھی قدم ڈگمگا گئے, لیکن ایک آدمی چٹان کی طرح مستحکم تھا, وہ باچا خان تھا. انہوں نے کوئی, آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں, کوئی انہوں نے جنگ میں مدد نہیں کی. اور جنگ کے دوران ڈاکٹر خان صاحب 12 اور MLAs کے ساتھ جیل میں تھے. باچا خان اور سبھاش چندر بوس, یہ 2 کانگریس کے A کلاس لیڈر ہیں جن کو فزیکل وائلنس کا سامنا کرنا پڑا. سبھاش چندر بوس 8 اگست 1945 کو اس جہان سے چلا گیا, ایئر کریش میں مر گیا تھا. اور باچا خان کا جس طرح میں نے ذکر کیا ہے, جو غنی خان نے پمردان مارچ میں بیان کیا ہے, میروس ڈیرئی آج بھی گواہ ہے اس جگہ کی کہ باچا خان کو اتنا مارا گیا کہ ان کی 2 پسلیاں ٹوٹی, اور اگلے 6 مہینے تک وہ ابٹاباد ہسپتال میں رہے, جیل کے ہسپتال میں رہے. تو میرے خیال میں گاندھی جی کو مار نہیں پڑی, جواہر لال کو مار نہیں پڑی, پٹیل کو مار نہیں, یعنی کانگریس کی جو A کلاس لیڈرشپ تھی یا جو ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے, ان میں واحد باچا خان تھے سبھاش بوس کے علاوہ جن کو فزیکل ٹارچر, فزیکل جو مار پڑی. تو یہ تو میں اس لیے حیران سا ہو گیا جب آپ نے کہا کہ انہوں نے جنگ میں امداد دی. انہوں نے کبھی جنگ میں امداد نہیں دی. اور باقی وہ اسی طرح میں نے کہا کہ گاندھی جی کے الفاظ ہیں کہ ہی اسٹوڈ فرم لائک اے راک. آپ نے ہاں جو تو دوسری خواتین کا 1 منٹ میں کیا دوں؟ اچھا چلو ٹھیک. میرا خیال ہے
कहते हैं हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, अगर ये ऐसे मौजू है करना बहुत अच्छा लगता है और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। हम आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम पश्तो के बारे में, पश्तो अदब के बारे में बात करें। आपसे मुलाकात भी हो गई और एक दूसरे से तबादला ख्याल भी हुआ। मैं अपने शुरका का, अपने जो पैनलिस्ट थे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि और आप सबका कि आपने बड़ी तवज्जो से और सब्र से हमारी बातें सुनी हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। Very much for attending this session. Thank you.